नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र से मदीन की तरफ हिजरत की बात की थी। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद थके हारे एक दरख्त के साए में बैठ गए और अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त की, जो फौरी कबूल हो गई। इरशाद बारी ताला है, इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्म हया से चलती हुई आई, कहने लगी, मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत दें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे और उनसे अपना सारा हाल बयान किया तो वो कहने लगे, अब न डरो, तुमने जालिम कौम से निजात पाई। उन दोनों में से एक ने कहा, अब्बा जी, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार हो। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस मेहर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान है। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्क़त में डालूं। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। मूसा ने कहा, खैर, तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं, मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह और कारसाज है। जब मूसा अलैहिस्सलाम साए में बैठे और फरमाया, ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ, तो उन खवातीन ने ये बात सुन ली। जब वो वालिद के पास पहुंची तो इन्हें इतनी जल्दी वापस आ जाने पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पेश आमदा वाक़या बयान किया। वालिद ने एक को हुक्म दिया कि जाकर उनको बुला लाए। तो इन दोनों औरतों में से एक शरीफ ज़ादियों की तरह शर्मो हया से चलती हुई आई, कहने लगी, मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत दें। उसने वाज़े तौर पर वजह बयान कर दी ताकि इसकी बात से कोई गलत फहमी या शक व शुबा पैदा ना हो। ये भी उस खातून की हया और पाक दामनी का मजहर है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे और उनसे अपना सारा हाल बयान किया और बताया कि मिस्र के बादशाह फ़िरऔन के डर से अपना वतन मिस्र छोड़कर निकले हैं, तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे, अब न डर, तूने जालिम कौम से निजात पाई। यानी अब उनके दायरा इख्तियार से बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब आप उनकी सल्तनत की हदूद में नहीं। बुजुर्ग ने आपकी मेहमान नवाजी की और इज़्ज़त व एहतराम से रखा और आपका वाक़या सुनकर खुशखबरी दी कि आप इनसे निजात पा चुके हैं। तब एक लड़की ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जी, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए ताकि वो आपकी बकरियां चराएं। फिर आपकी ये खूबी बयान की कि वो ताकतवर और दयानतदार हैं। हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम और दीगर उलमा से रवायत है कि जब उसने ये बात कही तो उसके वालिद ने पूछा, तुझे इसकी कुव्वत व अमानत की क्या खबर? उसने कहा, जो भारी पत्थर 10 आदमी उठाते हैं उन्होंने अकेले ही उठा लिया। इससे मुझे उनकी ताकत का अंदाज़ा हुआ, और जब मैं इन्हें लेकर आ रही थी तो मैं आगे चल रही थी। उन्होंने कहा, मेरे पीछे चलो, जब रास्ता मुड़ना हो तो मुझे रास्ता बताने के लिए उसकी इस तरफ कंकरी फेंक देना। जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर पहुंचे तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ,
اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آپ مجھے بلا آدمی پائیں گے۔ بعض علماء نے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ روٹی کپڑے پر مزدوری کرنا درست ہے، جیسے کہ معروف رواج ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی۔ میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے فرمایا، آپ نے جو بات کہی وہ درست ہے، میں جو سی مدت پوری کروں مجھے اس کا حق ہوگا۔ اس سلسلے میں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہماری مفاہمت پر اللہ گواہ ہے جو سب کچھ سن رہا ہے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی، یعنی پورے 10 سال ان کی خدمت کی۔ حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھ سے ہیرا کے ایک یہودی نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں، البتہ میں عرب کے ایک بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے دریافت کروں گا۔ تو میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے زیادہ اور بہتر مدت مکمل کی تھی۔ اللہ کا رسول جب کوئی بات کہہ دے تو اسے پوری کرتا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس مقررہ مدت پوری کی اور پھر اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنا عصا پھینک دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہا ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب نافرمان لوگ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں سمیت واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات ہو گئی، رات تاریک اور سرد تھی۔ وہ راستہ بھول کر معروف راہ سے ہٹ گئے۔ ان حالات میں آپ کوہ طور کے دامن میں آگ روشن نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ صرف آپ کو نظر آئی تھی، آپ کے اہل خانہ کو نہیں، کیونکہ یہ اصل میں نور تھا جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، یعنی وہاں مجھے جو کوئی ملے اس سے راستہ پوچھ لوں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ معلوم ہوا کہ وہ رات سرد اور تاریک تھی، جیسے سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ معلوم ہے؟ جب اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا، تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس رہنمائی میسر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں اندھیرا تھا اور وہ راستہ بھول گئے تھے۔ سورہ نمل میں بھی ان سب باتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے،
میں وہاں سے کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ وہ واقعی یہ خبر لے کر آئے۔ وہ کتنی عظیم خبر تھی، انہیں رہنمائی بھی ملی، اور کتنی عظیم الشان تھی وہ رہنمائی بھی۔ انہوں نے وہاں سے ایک بے مثال روشنی حاصل کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے، جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو فیصلے چاہتا ہے نافذ فرماتا ہے۔ اے موسیٰ، سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس تجھے اس کے یقین سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے جو انہیں نظر آئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کانٹے دار درخت میں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، لیکن درخت زیادہ سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تعجب سے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ درخت آگ کی دائیں طرف پہاڑ کے مغربی پہلو میں تھا، جیسے ارشاد ہے، اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ کو احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں تھے اس کا نام طوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ قبلہ یعنی جنوب کی طرف تھا۔ وہ درخت کے آپ کے دائیں طرف مغرب کی سمت تھا۔ اس مقدس وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، پہلے جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصد اس مقدس مقام کا احترام تھا، بالخصوص اس مبارک رات میں تو اس مقام کو مزید تقدس اور برکت حاصل ہو گئی۔ بائبل میں لکھا ہے، روشنی اس قدر شدید تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظر ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی۔ دوستو، یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کیا، پہلی دفعہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اس وقت تک ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور معجزات پر مزید بات کریں گے۔ تو آج کی محفل یہیں پہ ہم تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم آپ کی رسالت اور معجزات پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔